पिछले साल रमजान मुबारक में, आज 17 तारीख है, 18 तारीख की बात है, यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद यहाँ से बाहर निकले, वहाँ तालाब के पास मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हज़रत तशरीफ लाएं, गाड़ी में बैठे तो कहने लगे 2020 की बात है, 28 मार्च 2020 की बात है, हजरत ने जो है एक जिम्मेदारी डाल दी मुझ पर और दो साथी और थे उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली, भारी जिम्मेदारी। लगे कि आज मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे इशारा मिला, तैयारी कर लो। 23 रमजान को सेहत यहाँ खराब हो गई, 24 रमजान को अपना वसीयतनामा लिख दिया और 26 रमजान को इसी जगह कोने में थे, मैंने जोहर की नमाज पढ़ के मुलाकात की, फरमाने लगे कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त अब बहुत थोड़ा रह गया, नहीं करेंगे, वलन यतमन्नहु अबदा, और जिसने आगे की तैयारी की हुई हो वो मौत को गले से लगाता है, वो मौत से डरता और घबराता नहीं है। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में है, घोड़े पर सवार थे और बिल्कुल मैदान कारजार गरम है, घमसान की जंग लगी हुई है, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज तो चूंकि हर हालत में आदमी को पढ़नी है, ये किसी भी हालत में माफ नहीं है, मैदान जंग में भी माफ नहीं है। बावजू थे, घोड़े से छलांग लगाई नीचे और नमाज के लिए नियत बांधने लगे। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला बड़ा बेटा साथ था, उसने कहा कि अब्बा जान आप देख नहीं रहे हैं कि काफिर हमलावर हैं, इस वक्त में आपने नमाज शुरू कर दी है, अभी आप नमाज न पढ़े, बाद में नमाज पढ़ेंगे। फरमाने लगे कि ला युबाली अबू का सकत अलल मौत और सकत अलैहिल मौत, तेरे बाप को कोई परवाह नहीं है कि तेरा बाप मौत पर गिरे या मौत उस पर गिरे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या बताया कि ला युबाली अबू का सकत अलल मौत और सकत अलैहिल मौत, तेरे बाप को कोई परवाह नहीं है इस बात की कि तेरा बाप मौत पर गिरे या मौत उस पर गिरे, यानी इधर से मौत आए या उधर से मौत आए, कोई मुझे परवाह नहीं है, अभी आ जाए, कोई मसला नहीं है। क्यों? ये बात कौन कहेगा? जिसने आगे की तैयारी की है, जिसको आगे का कोई खौफ और डर नहीं है। और हमारे जैसा कोई होगा वो तो बस जी रो रो के मरेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा आखिरी वक्त में। अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमाए, अल्लाह आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमाए। तो वो कहते हैं हमें कोई परवाह ही नहीं है, मरने के लिए तो हम पैदा हुए हैं, जीने के लिए थोड़ी पैदा हुए, मरने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए नमाज शुरू कर दी, नमाज पूरी की उन्होंने, कोई कुछ भी नहीं कर सका उनका, मौत के लिए हर वक्त। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में शरीक थे, तो एक नेजा आकर लगा, इधर से लगा, पीछे से निकल गया, गहरा जख्म था, बहुत गहरा। कहने लगे फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और यही जुमला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था जब एक खारजी ने उनके पेशानी के ऊपर हमला करते हुए यहाँ नेजा मारा, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उस वक्त ही कहा था फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यही जुमला का हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। ओ मेरे साथियों मुझे मुबारकबादी दो। क्या कहने लगे? मेरे साथियों मुझे मुबारकबादी दो, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। साथी कहने लगे आपको जख्म गहरा लगा है, बचने की उम्मीद नहीं है। तो कहने लगे अल-आन उलाक़िल अहिब्बता मुहम्मदन व हिज़्बहु, कहा फिर तो अब दोस्तों के साथ मुलाकात हो जाएगी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके साथियों के साथ आगे के लिए रवाना हूं मैं। जिसने तैयारी की होती है फिर वो मौत से डरता नहीं है, वो मौत से गले लगाने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ईरानियों के साथ जंग लगी हुई है, तकरीबन 700 साथी साथ में हैं और सामने जो फौज है वो तकरीबन 13,000 है। तो ईरानी फौज का जर्नल रुस्तुम वो इनके पास पैगाम भेजता है, खत लिखकर भेजता है, कहता है कि आपके साथ कुछ जोशीले नौजवान हैं, तो आप इनको मौत के मुंह में लेकर मत आओ, आप वापस चले जाओ, लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम लड़ने के लिए आओगे तो कितनी माएं अपने बच्चों को रोती रहेंगी, अपने बेटों को रोएंगी, कितनी बहनें अपने भाइयों को रोएंगी और कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे।
اس لیے آپ جاؤ، جو تمہارا کام تھا اربوں اونٹ اور بکریاں بھیڑ بکریاں چرانا، وہ کام جا کے کرو، ہمارے ساتھ ٹکر مت لو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب لکھ کے بھیجا کہ تو کیا کہتا ہے کہ کچھ جوشیلے نوجوان ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑے ہیں وہ، لیکن ان میں سے ہر ایک یحبون الموت، یہ موت کو ویسے پسند کرتے ہیں، کما تحبون الخمر، جس طرح تم شراب کو پسند کرتے ہو اس طریقے سے یہ موت کو پسند کرتے ہیں، جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو یہ موت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اس پر بڑا اثر ہوا، وہ واپس لوٹا۔ دوسرا ایک جرنیل آ گیا اور بامان نام کا لکھا ہے، بامان نام کا ایک جرنیل آ گیا، اس نے کہا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ 700 آدمی ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ 13,000 ہیں، اور مجھے پیچھے سے اور فوج آنے کی امید ہے کہ اور بھی میرا ساتھ دے گی، دوسری فوج آئے گی ساتھ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ بھی کوئی پیچھے ہے آپ کی مدد کرنے والا؟ انہوں نے کہا زمین میں تو ہمیں مدد آنے کی کوئی امید نہیں ہے، البتہ اوپر والا ہماری مدد کر سکتا ہے، آسمان والا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں، لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اواعظ انت او مقاتل، کہ تو نصیحت کرنے کے لیے آیا یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ جو تیرا کام ہے وہ کر، جب میدان کارزار گرم ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہو گئی، یہ 700 تھے، وہ 13,000 تھے۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوتی ہے تو ان 700 نے ان 13,000 کو شکست فاش دی، اور اس کے بعد جب شمار کیا گیا مرنے والوں کا تو ان 13,000 میں سے 1,000 مردار ہو گئے تھے، اور ادھر 700 میں سے صرف 7 صحابہ کرام نے شہادت کا درجہ پایا تھا، اور یہ 700 ان 13,000 کے پیچھے دوڑ رہے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھا تاریخ نے۔ اس طریقے سے تو جو موت کو جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ موت کو پھر کیا کرتا ہے؟ گلے سے لگاتا ہے۔ وہ موت سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، وہ موت کو پسند کرتا ہے، مرنا پسند کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا جعفر تھانی سری رحمہ اللہ، جب ان کو کالا پانی میں بند کیا گیا تھا تو اس وقت انگریز نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جتنے یہ ہیں، یہ اور ان کے ساتھی، ان سب کو صبح سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ رات کو ان کو بتا دیا گیا کہ صبح تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ تو یہ رات بھر خوش ہو رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں۔ انگریز گورا آیا، آ کر اس نے دیکھا، کہا ارے یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو پھانسی کا جو ہے وہ آرڈر سنایا گیا کہ صبح ان کو پھانسی پہ لگنا ہے، یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ویسی موت بھی مت دو کہ جس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ پھانسی کا آرڈر جو تھا وہ کینسل کر دیا ان کی خوشی کو دیکھ کر۔ اس پر حضرت مولانا جعفر تھانی سی رحمہ اللہ نے کہا تھا مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کہا جو دار پہ یعنی پھانسی پہ چڑھنے کا مستحق ہو چکا تھا، جس کے لیے آرڈر نکل گیا تھا، اس کو پھر حکم نظر بندی مل گیا کہ پھر ان کو قید کے اندر رہنا ہے، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ گویا وہ موت کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری رہائی ہو رہی ہے۔ جس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر موت سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم نے دیکھا کتنے بیمار تھے لیکن کوئی پریشانی نہیں تھی چہرے کے اوپر اس کی کہ مجھے مرنا ہے، بلکہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں، آج 17 تاریخ ہے، 18 تاریخ کی بات ہے، یہاں ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے، وہاں تالاب کے پاس میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا حضرت تشریف لائیں۔ گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ اگر ان دنوں میں میری موت ہو گئی تو پھر لوگ کہیں گے کورونا سے مر گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو بالکل تندرست ہیں، آپ کو کوئی ہے نہیں، آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد 22 تاریخ کو صحت خراب ہوئی، بلکہ اس سے پہلے 2020 کی بات ہے، 28 مارچ 2020 کی بات ہے، حضرت نے جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی مجھ پر، اور 2 ساتھی اور تھے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی، بھاری ذمہ داری۔ تو صبح جب ملاقات ہوئی اس کے بعد فرمانے لگے، کہنے لگے میں نے کچھ میسج کیا تھا، آپ نے پڑھ لیا؟ میں نے کہا حضرت ہم تو اس قابل ہے نہیں، آپ نے جو ذمہ داری ڈالی۔ کہنے لگے ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا وقت اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 28 مارچ 2020 کی. 24 کو لاک ڈاؤن لگا تھا نا، پہلا لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو 28 مارچ 2020 کی یہ بات ہے، یعنی 4 دن کے بعد یہ فرمایا حضرت نے. اور اس کے بعد بیچ میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے اشارہ ملا، تیاری کر لو. بالکل خوش، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں. پھر 18 رمضان کو اس طریقے سے فرمانے لگے. 22 رمضان کو صحت یہاں خراب ہو گئی، 24 رمضان کو اپنا وصیت نامہ لکھ دیا، اور 26 رمضان کو اسی جگہ کونے میں تھے. میں نے ظہر کی نماز پڑھ کے ملاقات کی. فرمانے لگے کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھا، کسی کا کوئی لین دین تو نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ شک کے درجے کی ایک بات ہے کہ کسی موقع کا شاید مدرسے کا، یقینی طور پر تو بات یہ ہے کہ کوئی میرے ذمے نہیں ہے، لیکن شک ہے کہ شاید 35,000 مدرسے کا میرے ذمے ہو. 35,000 نکالو اور میرے حوالے کیا، قائد کو مدرسے میں جمع کر دو. اور پھر فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، بار بار کہنے لگے کہ میرے ذمے اب کسی کا کچھ بھی نہیں رہا، شک کے درجے میں بھی کوئی چیز نہیں رہی، بالکل پوری تیاری ہے. میں نے کہا حضرت آپ کی صحت خراب ہے، مسجد میں آپ کی دیکھ ریکھ نہیں ہو پا رہی ہے، آپ گھر تشریف لے چلے، وہاں تھوڑی آپ کی دیکھ ریکھ ہوگی. کہنے لگے کہ مسجد اور اعتکاف کی حالت ہے، آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر اسی حالت میں یہاں سے چلا جاؤں، مسجد سے اور اعتکاف کی حالت میں. میں نے کہا نہیں حضرت، آپ مغرب کے وقت میں اپنا اعتکاف موقوف کر دیں. اگر مغرب پر آپ اپنا اعتکاف موقوف کریں گے پھر آپ کو اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے. کہنے لگے اچھا سوچتا ہوں جب آپ کہہ رہے ہو. اور اس کے بعد پھر مغرب پر تشریف لے گئے. لیکن اس کے بعد جس دن ہاسپٹل لے گئے 29 رمضان کو، اس دن صبح کہنے لگے بالکل ایسے حشاش بشاش جیسے آج پوری تیاری ہے. تو کہنے لگے جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے پھر کچھ پاگل دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ہاسپٹل لے جاؤ. مجھے ہاسپٹل نہیں لے جانا، مجھے یہیں رہنے دینا، گھر پر ہی. لیکن کیا کریں، شام کے وقت میں پھر ہاسپٹل لے جانا پڑا، مجبوری بن گئی. ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل میں بھی اتنی انجیکشن ادھر سے ادھر سے یہ وہ، لیکن کبھی چہرے سے محسوس نہیں ہونے دیتے تھے مجھے کوئی تکلیف ہے، بلکہ چہرے پر چہرہ ہمیشہ چمک رہا ہے، حشاش بشاش، خوش ہے اور بالکل ہوش و حواس کے ساتھ، کوئی اس میں نہیں ہے. جو آتا تھا اس کو آخرت کی نصیحت کرتے تھے، آخرت کے بارے میں کہتے تھے، آخرت کی بھی، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آیا پوچھا رمضان کیسا گزارا، کس طریقے سے کیا 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 رمضان میں؟ اس نے بتایا حضرت میں رمضان میں آپ نے جیسا فرمایا تھا ایسے تفسیر کرنا ایسے. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. ہاتھ اٹھا لیتے تھے فوراً، اللہ تیرا شکر ہے ان باتوں پر. ایک دن تکلیف کافی تھی، چہرے سے نہیں محسوس ہونے دے رہے تھے، لیکن کہنے لگے موت سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، ایسے فرمانے لگے. اور آخری وقت میں بھی جب دنیا سے گئے تو ہنستا ہوا چہرہ تھا، ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ تھی. اس آخری ہچکی کے وقت میں جب آخری سانس نکلا، ایسے میرے ہاتھوں میں حضرت کا سر تھا اور آخری سانس لیا تو بالکل چہرہ کھلکھلا اٹھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. تو جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تیار رہتا ہے آگے جانے کے لیے. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے وہ پھر کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے.